मुग़ल साहब रुख करते हैं त्यांजन का, जहाँ पर SCO समिट जारी है। तकरीबन 20 ममालिक के हेड ऑफ द स्टेट्स वहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ पुतिन एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड नरेंद्र मोदी। तो बुखारी साहब, इनकी प्रेजेंस, इतने ज़्यादा ममालिक की प्रेजेंस और वो भी चाइना में, कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं आप इस समिट को? देखिए, इसके इम्पॉर्टेंट होने में तो कोई दो राय नहीं है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समिट और दुनिया के बहुत अहम ममालिक के हेड ऑफ स्टेट्स या हेड ऑफ गवर्नमेंट्स वहाँ मौजूद थे जी। हमने इसको 3 तरह से एनालाइज कर सकते हैं। एक तो ये कि हमने इस समिट से क्या पाया जी। दूसरा ये है कि अमेरिका से हजीमत उठाने के बाद हिंदुस्तान को यहाँ से क्या मिला और तीसरा ये है कि वो जिस ब्लॉक की बात आपने की है उसकी तरफ हम किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं। तो एक इसका इंटरनेशनल एस्पेक्ट है और दूसरा इसका रीजनल एस्पेक्ट। जी। तो शुरू करते हैं अपने घर से। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप छुपा नहीं सकते हैं। मिसाल के तौर पे एनीथिंग विच इज़ ऑन द वीडियो लोगों ने देख लिया है, यस। तो उसके बारे में तो किसी इबहाम की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर को वहाँ जो पजीराई मिली है उसका आगाज़ हुआ वहाँ उनके लैंड करने से। जी। जिस तरह का इस्तकबाल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का हुआ है, वहाँ किसी और हेड ऑफ स्टेट्स को वो इस्तकबाल नसीब नहीं हुआ। एक बात दैट शोज़ कि चाइना कंसिडर पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट। यस। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम जो मौक़िफ़ लेके वहाँ गए थे 2-3 आस्पेक्ट थे उसके। पहला आस्पेक्ट ये था दहशतगर्दी, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो भारत कह लें, अफ़गानिस्तान कह लें या इन दोनों की कोलैबोरेशन कह लें या इन दोनों की प्रॉक्सीज़ कह लें जी। उसके हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को न सिर्फ पजीराई मिली है बल्कि एंडोर्स किया गया है। बात वहाँ पहलगाम की भी हुई, उस तरह जिस तरह हमने उसको कंडेम किया था इसी तरह बाकी के लीडर्स ने उसको कंडेम किया कि यस, दहशतगर्दी कहीं नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसमें कहीं पाकिस्तान का जिक्र नहीं है जी। लेकिन हमने जो अपना केस वहाँ यानी टेबल किया है उसमें बाकायदा नाम लिए बगैर हमने रीजनल 2 मुल्कों की बात की है, वेस्ट और ईस्ट में। ये मेरे ख्याल से एक 10वीं जमात के बच्चे के लिए भी समझना आसान है कि उसके एविडेंसेस तो बुखारी साहब हम पहले ही दे चुके थे। तो इस एतबार से अगर आप देखें तो न सिर्फ ये कि दहशतगर्दी की कंडेमनेशन हुई है इन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द टर्म्स जी। दूसरा ये कि हमने वहाँ पानी की बात की, जो हमारा लाइफ लाइन है, जो हमारी सबसे ज़्यादा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, इसको तमाम ममालिक ने एंडोर्स किया है कि दिस इज़ द राइट ऑफ द कंट्रीज़ जो डाउन स्ट्रीम के ऊपर होती हैं, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, जो UN चार्टर है। यानी ये कोई कानून हमने नहीं घड़ा है, ये इंटरनेशनल लॉ है। बिल्कुल। तीसरी बात जो हमने वहाँ की वो ये थी कि हम इस वक्त सैलाब के यानी से मुतासर हैं और हमारा कसूर कोई नहीं है, कसूर किसी और का है, सज़ा हम भुगत रहे हैं। तो जितने भी और सबसे बढ़ के जो हमारा मौक़िफ़ फ़लस्तीन के बारे में है उसके ऊपर भी मेरे ख्याल से मैं तो ज़रूर दाद दूंगा प्राइम मिनिस्टर को in the words that he has condemned the Israeli as well as American जो नस्लकशी कह लीजिए या कत्ल गारत करिए। मैं इस कॉन्फ्रेंस के एलामिये से और मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन ये है कि ये कसूर सिर्फ नेतन्याहू का नहीं है। अगर नस्लकशी है तब भी, अगर कत्ल गारत गरी है तब भी, अगर नाजायज़ कब्ज़ा है तब भी, तो अमेरिका और इज़राइल दोनों जिम्मेदार हैं और इसी एतबार से नेतन्याहू और ट्रंप दोनों इसके जिम्मेदार हैं। इसलिए कि जिस बात तो हम दूसरे सेगमेंट में करेंगे, लेकिन कोई ऐसी पॉलिसी बता दीजिए मुझे नेतन्याहू की जिसमें नस्ल कुशी जेनोसाइड से लेके खुला कत्लेआम हो, जिसमें गैर कानूनी कब्ज़ा हो, जिसको एंडोर्स नहीं किया ट्रंप ने जिसने बहुत बड़ा दावा किया कि मैं जंगें बंद कराने के लिए आया हूँ, उसने इसराइल और ईरान की जंग शुरू कराई। उसने मुज़ाकरात होते हुए इसराइल को कहा कि वो गज़ा पे फुल फ्लेज्ड हमला कर दे। तो ये 2 जंगें तो जनाब मौसूफ ने खुद कराई हैं, इसलिए वो उनका दावा जो है वो उसकी कली इस तरह से खुल जाती है कि जहाँ एक जंग आपने बंद कराई, ईरान इराक की जंग बंद हुई है ना, ईरान और इसराइल की, यूक्रेन भी अभी चल रहा है और गज़ा के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने, तो कौन सी जंग बंद हुई है जी। एनीवे, ये उनका चैलेंज जो है वो उनकी अपनी खुशनुदी के लिए या अपना दिल खुश करने के लिए हो तो ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया अब इससे अवेयर है कि नेतन्याहू और ट्रंप मिल के फ़लस्तीन के लोगों के ख़िलाफ़
جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ایک دن ان کو حساب دینا پڑے گا. بخاری صاحب کچھ لوگ یہ بھی اسپیکولیٹ کر رہے تھے کہ اگر غزہ کی بات ہوگی یا اسرائیل کی مذمت کی بات ہوگی تو شاید انڈیا اعلامیے پر دستخط نہیں کرے گا, بٹ اے گڈ تھنگ از کہ انڈیا نے اس اعلامیے پر دستخط کیے. اب اس کی وجہ سے ڈھونڈتے ہیں نا مل کے یہ کیا تبدیلی ہے, یہ یو ٹرن کیسا ہے. دیکھیے مجھے یوں لگتا ہے کہ امریکہ جو کہ اس کا بہت بڑا اتحادی تھا, اس سے ہزیمت اٹھانے کے بعد, اس کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے بعد, مودی کا خیال یہ ہے کہ وہ ایس یو سمٹ کے ذریعے, ایک تو ایس یو سمٹ میں گھس سکتا ہے, وہ تو وہاں آلریڈی ممبر ہے, لیکن وہ جو بات ہو رہی ہے ایک بلاک بننے کی امریکہ کے خلاف, چائنا رشیا لیڈ, میں ذرا دونوں کو ایک سا کریڈٹ دینے کے لیے تیار ہوں, اس میں شامل ہونے کی, کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اگر امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات میں مزید کشیدگی آتی ہے تو ہندوستان کہاں جائے گا؟ جی, رشیا اینڈ چائنا. اب رشیا اور چائنا میں جو پہلے مخاصمت ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی ہے, وہ دونوں اب امریکن امپیریلزم کے خلاف اکٹھے ہیں. جی, میں آپ کو یاد دلاتا چلوں, ایک دفعہ پہلے بھی ایک بلاک بنانے کی کوشش ہوئی تھی, جس کی ایک سمٹ میٹنگ ہونی تھی ملیشیا میں, یاد کریں آپ ریکال کریں, تو عمران خان صاحب جو ہیں ایز اے وزیر اعظم ملنے گئے تھے ٹرمپ سے, اور انہوں نے وہاں سے سیدھا جانا تھا ملیشیا اس میں شرکت کرنے کے لیے. تو ہی اناؤنس دیر, میں تو نہیں جا رہا, جس کے اوپر ملیشیا اتنا ناراض ہے. اس میں ملیشیا تھا, اس میں ٹرکی تھی, اس میں پاکستان تھا, اس میں انڈونیشیا تھا, اس میں بہت سارے ممالک تھے. تو یہ ایک کوشش پہلے بھی ہوئی ہے, لیکن اب یہ اس کی ہم بڑی ایڈوانس شکل دیکھ رہے ہیں کہ 20 ممالک کے لوگ جو ہیں وہ ہر اعتبار سے ایک پیج پر تھے, جن میں مودی کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. مودی ہیڈ ٹو ڈو دیٹ. ابھی آپ کو یاد ہوگا پچھلی جو ایس سی یو کی فارن منسٹر کی کانفرنس ہوئی تھی, اس میں وہ راجناتھ صاحب نے دستخط نہیں کیے تھے. لاسٹ ایئر سر ایس سی یو میں گیا بھی نہیں تھا سمجھ میں, اس دفعہ بھائی کر کے گئے ہیں دستخط, بھاگ کے گئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اس کا اسپیکٹ. بخاری صاحب ہم بات کریں کہ انڈیا کے لیے تو مجبوری تھی اس میں اس بلاک کا حصہ بننا, لیکن کیونکہ انڈیا کوڈ کا بھی پارٹ ہے جس کی سول پرپز از کنٹینمنٹ آف چائنا, تو پھر انڈیا کی پوزیشن کافی ایمبیگوس ہے. دیکھیے وہ آہستہ آہستہ جو امریکہ کی طرف سے پریشر بڑھے گا تو یہ اپنے آپشنز کھولتے جائیں گے. یہ اس ڈپلومیٹک ورڈ جو ہے اس میں ایسا ہی ہوتا ہے, ایک دم آپ اپنے کارڈ نہیں کھولتے ہیں, دوسرا کیا کارڈ پتا پھینکتا ہے اس کو دیکھ کے پھر آپ اپنے کارڈ چیسٹ سے لگا کے دیکھ کے اس کے اعتبار سے آگے چلتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس سمٹ نے اسرائیل اور امریکہ کا جو حملے تھے ایران پر, اس کو بھی شدید ترین الفاظ میں کنڈیم کیا. نا دس اسپیکس لاؤڈر کہ یہ سمٹ کیا تھی. انہوں نے کہا ہے کہ وہ انلیگل تھا, ناجائز تھا, انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن تھی, انٹرنیشنل باؤنڈری کی وائلیشن تھی. یہ بھی اس کا بہت امپورٹنٹ جو امپیکٹ ہے اس کانفرنس کا. آگے آ جائیے جناب. اس کا جو اعلامیہ ہے اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں 3-4 باتیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ انٹرنیشنل دہشت گردی کو کوئی بھی ملک جو سپورٹ کر رہا ہے اس کی آؤٹ رائٹ کنڈمنیشن کی گئی ہے. ہم نے وہاں کانفرنس میں بتایا کہ جن ملکوں کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں ہمارے پاس انڈینائبل ثبوت ہیں اس کے. وین یو سے انڈینائبل ثبوت تو یہ بڑا وزنی لفظ ہے. میں اس لیے اس کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے 5 کیپٹل جو ہیں بڑے جو ویٹو پاورز کے ہیں ان کے فارن آفیسز کو باقاعدہ ڈوسیئرز بھیجے ہوئے ہیں جس میں دستاویزی اور یہ ویڈیوز اور آڈیوز کے ثبوت موجود ہیں. کالیں جس طرح کی ہوئی ہیں, جس طرح کی باتیں کی گئی ہیں, وہ سب ثبوت لگا کے ہم نے بھیجا ہوا ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو جنرل اسمبلی کا اجلاس آئے گا, مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان کا فارن آفس جو ہے وہی ڈوسیئر تمام ارکان یونائٹڈ نیشن کے بیچ تقسیم کرنا چاہیے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ کتنی کھلی جہریت جو ہے وہ ہندوستان کر رہا ہے. تو میرے خیال سے اور اس میں بات کی گئی ہے کہ دہشت گردی جو کرائے کی اور سیاسی مقاصد کے لیے دہشت گردوں کو استعمال کیا جاتا ہے, اس کی کھلے الفاظ میں مذمت کی گئی ہے. تو شاید پھر یہ بات تو ایویڈنٹ ہے کہ ایویڈنٹلی سب کو پتا ہے کہ کون جو ہے وہ ان کو استعمال کرتا ہے, تو پھر یہ ڈھکے چھپے الفاظ میں بھارت کی ہی اس کو ہی میسیجنگ کی جا رہی ہے. دیکھیے 2-3 باتیں ہیں. ایک تاثر یہ دینے کی کوشش کر رہا ہے پورا بھارتی میڈیا کہ جی ہمارے مودی صاحب تو لوٹ لے کے لے آئے ہیں. وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. 2-3 باتیں میں اس حوالے سے اگر کروں تو صورتحال واضح ہو جائے گی. ایک تو یہ ہے کہ وہ سمٹ کے ختم ہوتے ہی واپس چلے گئے ہیں, جبکہ 90% آف دا لیڈرز آر اسٹل دیئر ان تیانجن. کل وہ جائیں گے بیجنگ اور وہاں وہ اس پریڈ میں کو یعنی اس میں حصہ لیں گے جو ایک بہت بڑا ایونٹ ہے.
جی ایک بہت بڑا ایونٹ ہے وہ, تو وہاں بھی لفٹ نہیں کرائی گئی, مودی صاحب کو واپس چلے گئے. اینی وے, جی دوسری طرف آ جائیں جناب, کل ایک اور اہم دن ہے. پرائم منسٹر کی 1-on-1 میٹنگ ہے روس کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پوتن سے, اور 1-to-1 میٹنگ ہے چائنا کے پریزیڈنٹ شی سے. جی دیٹ ٹیلز یو ہاؤ امپورٹنٹ وی آر. یس میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں تمام بڑے لیڈرز کے ساتھ شہباز شریف کی ملاقاتیں ہیں, اور اس میں جو پذیرائی اس کو میں نے کہا نا کہ ویڈیوز سے جو آنکھیں, جو کھلی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں, اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. تو جس طرح کی فرینکنس ہم نے دیکھی, چاہے وہ مودی تھے, چاہے وہ اپنے پریزیڈنٹ شی تھے, دا وے ہی واز ریسیوڈ, اور دوسرے جتنے بھی ہیڈ آف اسٹیٹس تھے ان کے ساتھ ان کی بہت ہی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں. آپ اس وقت میں ہمارے جو ویورز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں جس طرف میرا اشارہ ہے, اسکرین کے اوپر وہ سب کچھ چل رہا ہے. اور یہ جو 2 ملاقاتیں ہیں یہ بہت اہم ہیں. جی بخاری صاحب, لیکن اس حوالے سے یہ بھی اسپیکولیٹ کچھ لوگ کر رہے ہیں کہ شاید اگر چائنا اور بھارت کی قربتیں بڑھتی جائیں گی تو پاکستان کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب چائنا کے فارن منسٹر ابھی حال ہی میں دورہ کر کے گئے ہیں اور واپسی پر وہ پاکستان آئے تھے, انہوں نے اس کے بارے میں اگر کوئی ابہام تھا تو اس کو کلیریفائی کر دیا تھا کہ ایٹ دا کاسٹ آف پاکستان ہم کسی ملک کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں رکھیں گے. پاکستان از فور موسٹ ان چائناز فارن پالیسی. یہ ابہام وہ دور کر کے گئے ہیں. اس لیے میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. ہندوستان کے ساتھ چائنا کے تعلقات میں جو بٹرنس ہے وہ 1963 سے ہے, بارڈر ڈسپیوٹ ہے. اور اب وہاں جو ڈیم بن رہا ہے وہ بھی ایک ڈسپیوٹ ہے, اور وہ ڈیم بھی یعنی کیوں بنایا جا رہا ہے, میں اگر یہاں بیٹھ کے تفصیل دوں گا اس کی تو بڑا وقت گزر جائے گا. اشارتاً یہ کہتا ہوں کہ جب ہمیں کہا گیا کہ ہم پانی روک دیں گے اور انڈس بیسن ٹریٹی جو ہے وہ گئی, تو اس کے بعد ہی پلان کیا, اور چائنا نے اس صورت سے, اس رفتار سے اس کے اوپر تعمیر شروع کی ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ اپنی بغلے میں جا رہا ہے. اینی وے, آگے چلتے ہیں جی. پھر جناب اگلی بات یہ ہے کہ غزہ کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی بات اور کی ہے, لیکن 2 باتیں رہ گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے فوری جنگ بندی کا زور دے کے کہا ہے کہ وہاں جو فوری جنگ بندی ہونی چاہیے, اور جو وہاں کے فلسطینی عوام ہیں ان تک امداد کی رسائی فی الفور ہونی چاہیے. جی دیکھیے انٹرنیشنل اوپینین بھی یہی کہہ رہی ہے, اور یہ ہیومن رائٹس کا تقاضا بھی ہے کہ آپ لوگوں کو کے خلاف بھوک کو ہتھیار کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے. وہ خیر صاحب ایسی وہ بات کرتی ہے کلیکٹیو سیکیورٹی کی. آپ کو لگتا ہے کہ جب تک, اب جیسے ہم نے دیکھا کہ اس میں ایک چیز شاید جو مسنگ تھی کہ کشمیر کی کہیں بات نہیں کی گئی, جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو کیا ساؤتھ ایشیا میں کلیکٹیو سیکیورٹی کا کوئی کانسیپٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ چونکہ ہندوستان ہمیشہ سے یہ کہتا ہے کہ جی یہ شملہ ایگریمنٹ کے تحت بائی لیٹرل ایشو ہے, ہم بیٹھ کے آپس میں طے کر لیں گے, لیکن ٹیبل پر مذاکرات کی کبھی نہیں آتا ہے. لیکن ہوا یہ کہ یہ جو جنگ ہوئی تھی اس نے ہندوستان کے اس موقف کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے, کیونکہ اب یہ ایشو ہاٹ برن, اب یہ ایشو انٹرنیشنل جو کمیٹیز آف نیشن ہے ان کے سامنے بالکل اجاگر ہو کے سامنے آ گیا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ سے لے کے نیچے تک آ جائیں آپ, سبھی نے کہا, جن سے ہم نے بات کی, جن لوگوں نے ہم سے بات کی, کہ کشمیر حل ہوئے بغیر بھارت کے ساتھ امن نہیں ہو سکتا. تو یہ ہمارے موقف کی کشمیر پر اتنی بڑی پذیرائی ہے کہ غالباً اسی وجہ سے اس کو اس میں ضروری نہیں سمجھا گیا, کیونکہ انٹرنیشنل لیولز کے اوپر, چاہے وہ یونائٹڈ نیشن ہے, چاہے وہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل ہے, ہمارا موقف جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے. جی بخاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو سمٹ ہے ایس سی او کا, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی ایس سی او ایز این آرگنائزیشن, اس کے اندر اتنی جان ہے کہ وہ ایک نیا گلوبل آرڈر کریٹ کر سکے, ایک ملٹی پولر ورلڈ, اور جس طرح سے یہ بات کرتے ہیں ملٹی لیٹرلزم کی, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایس سی او اور برکس مل کر نیٹو اور یو ایس بلاک کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ 2-3 اہم چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ ٹلٹ جو ہے وہ طے کریں گے آبادی کے اعتبار سے. جی اگر چائنا, پاکستان, انڈیا, رشیا اس کے اندر ہے تو باقیوں کا کیا حال ہے وہ تو آپ دیکھ لیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اٹس اے پاور گیم. جو ٹیرف لگا کے جو جنگ تجارتی شروع کی تھی اس نے, چائنا نے اس کو ایسا سبق پڑھا دیا ہے آلریڈی. ابھی تو آگے دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. دیکھیں نا, انہوں نے وہ جو ریئر ارتھ ہے اس کی سپلائی بند کر دی ہے, تو امریکن انڈسٹری از ایٹ اے اسٹینڈ اسٹل, سو از انڈیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اتنے لیورز ہیں
کہ چائنا اپنی پوزیشن کو منوا بھی سکتا ہے اور ورلڈ پالیٹکس میں وہ ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں بھی ہے. میرے خیال سے انڈر ٹرمپ امریکہ اپنا امیج، اپنی پاور وہ جو ہے اس کو لوز کر رہا ہے. وقار صاحب another important thing is کہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف نے بغیر نام لیے ایک مشترکہ ڈائیلاگ کی بات کی ہے. تو آپ کو لگتا ہے، مطلب انڈائریکٹلی میں تو اس کو اس طرح سے پرسیو کر رہی تھی کہ باقی کنٹریز کے ساتھ تو ہمارا ڈائیلاگ ہے، وہ بھارت کو میسج دے رہے تھے، ایک گڈ ول میں میسج دے رہے تھے مذاکرات کے لیے. انٹرنیشنل فورمز پہ آپ بات چیت کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ہی took an initiative by saying کہ ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہم تو دعوت دے رہے ہیں، دیکھ لیں جی ہم تو کہہ رہے ہیں ان سے کہ آئیں ہمارے ساتھ مل کے بیٹھے. بہت دفعہ سر اس کی بات ہوئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ موقف جو ہے یہ ڈپلومیٹیکلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو اٹس اے ویری جسٹیفائڈ، ویری ویلیویبل یعنی پوائنٹ آف ویو کہ آپ آئیں ہم سے بیٹھ کے بات کریں. جو وہ بائی لیٹرلزم کی بات کرتے ہیں نا، کہتے ہیں آئیں تو صحیح، وہ تو آتے نہیں، انڈیا تو آتے نہیں، بیکاز انڈیا کو یہ پتہ ہے کہ اٹ ہیز نو کیس. جی وقار صاحب، اب چائنا کے کیونکہ تعلقات دونوں کنٹریز کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں، تو کیا یہ کوئی رول پلے کر سکتا ہے چائنا ایز اے برج بٹوین دیز ٹو کنٹریز؟ دیکھیے یہ سب کچھ جو ہے یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. ابھی بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری توقعات وابستہ کر لی جاتی ہیں اس طرح کی کانفرنسز سے، لیکن بعد میں اس کے اوپر کس طرح سے عمل ہوتا ہے دیٹ از امپورٹنٹ. ایک اور چیز جو رہ جائے گی ہمیں ذکر کرنی وہ ہے کہ اسی فورم کے ساتھ سائڈ لائنز کے اوپر ایران کے پریزیڈنٹ جو مسعود پزشکیان ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر بھی شامل تھے. دس اسپیکس اباؤٹ ہاؤ امپورٹنٹ از آر ریلیشن شپ ود ایران ناؤ. اس سے بھی امریکہ کو بہت تکلیف ہے، اس سے اسرائیل کو بھی بہت تکلیف ہے.